बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर और मेरे साथ मौजूद हैं मतीउल्लाह जान MJ TV। हम आज तीन चार मौज़ूआत पे बात करेंगे, जिनमें दो हमारे पहले मौज़ूआत बहुत ही अहमियत के हामिल हैं। एक तो सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी साहब ने द न्यूज़ और जंग अखबार में एक अहम स्टोरी आज उनके नाम से पब्लिश हुई है, जिसके मुताबिक इमरान खान 2026 तक जो है वो बाहर आते यानी कि रिहा होते नज़र नहीं आ रहे। उसमें कुछ हकायक उन्होंने ज़िक्र किए हैं और जब उनकी तवज्जो इस तरफ दिलवाई गई कि जो अदालती महाज है, जो उनके खिलाफ केसेस हैं, उनके मेरिट्स क्या हैं, अदालतें उनको कैसे ट्रीट कर रही हैं, कैसे उनको लटकाया जा रहा है, उनके केसेस को जल्दी समातें नहीं हो रही। हालांकि ज़मानत की दरखास्तों पर जल्दी समातें होती हैं, लेकिन उनकी जानिब से ये कहा गया है, जो अपना मौक़िफ़ दिया गया है कि जो उन्होंने बात की है वो PTI के अंदरूनी ज़राए के हवाले से बात की है। इसका अहाता करेंगे 2026 तक इमरान खान रिहा होने ना होने के पे क्या एक्चुअली हकायक क्या हैं। दूसरा, सोहेल खान आफरीदी आज जो जरगा था खैबर में, जो जरगा था कौमी अमन जरगा, उस जरगे में बड़ी धुआंधार किस्म की उन्होंने तकरीर की। ऐसे लगता है उन्होंने अपनी पॉलिसी जो उन्होंने जो जब असम्बली के इजलास में तकरीर की थी, तो उसके बाद अपनी पॉलिसी को मजीद वाज़ेह किया है कि वो उनकी पॉलिसी क्या है। उनकी अडियाला जेल मुलाकात के हवाले से राना सनाउल्लाह ने एक और बात की कि पीर और मंगल तक मुलाकात हो जाएगी, ज़्यादा भड़कें मारने की ज़रूरत नहीं है। इस पे भी हम जो है वो बात करेंगे। और उसके बाद तीसरा और चौथा मौजू हमारा मुख्तसर होगा, जिसमें इमरान खान के एक्स अकाउंट की बंदिश का केस 4 नवंबर को समाअत के लिए मुकर्रर हो गया है। नोटिस उसमें ऑलरेडी जारी हैं और जस्टिस जहांगीरी की डिग्री का जो मामला है उसमें 27 नवंबर की तारीख पड़ गई है। मरकज़ ने और वफाकी हुकूमत ने और सूबाई हुकूमत ने वक़्त मांग लिया है कि हम जवाब देने के लिए हमें वक़्त दिया जाए। शुरू करते हैं हम। सबसे पहले मतीउल्लाह जान साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी साहब ने जो आज की जो स्टोरी है उनकी, उसका जो फोकस पॉइंट हमें नज़र आया है वो यही है कि इमरान खान 2026 तक वो बाहर आते। 2026 बहुत दूर नहीं है, 2 माह रह गए हैं, तो तब तक जो है वो बाहर आते नज़र नहीं आ रहे। उसके पीछे 3 किस्म की वजूहात नज़र आई हैं। जो उन्होंने कहा, या तो कोई अनहोनी हो जाए, ठीक है, या फिर वो डील कर लें तो बाहर आ सकते हैं, वगरना उनके केसेस की नौइयत यह है कि उनकी अपीलें जो है वो अभी इस साल लगती हुई नज़र नहीं आ रही। ज़मानत के केसेस में भी फिर उनके पास नाइतमय के केसेस भी हैं। इंटरनली जो PTI के जो सुलह पसंद जो PTI के लोग हैं इंटरनली, वो ये समझते हैं कि इमरान खान साहब जल्दी अगर इसी रास्ते पे उन्होंने चलना है तो फिर बाहर जो है वो आते नज़र नहीं आते। तो इस पर आपका क्या तजिया है, क्या तबसरा है? देखें जी, अंसार अब्बासी साहब बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं और बहुत पुराने वो इन्वेस्टिगेशन सेल के इंचार्ज भी हैं अपने जंग ग्रुप के। और उन्होंने ये जो सोर्सेस और ज़राए का इस्तेमाल किया है, ये बड़े भरपूर अंदाज से इस्तेमाल किया है, इसलिए कि PTI के ही ज़राए के ऊपर कंधे पे रख के उन्होंने ये बंदूक चलाई है। अपना उनका कुछ भी नहीं है। और उन्होंने लिखा भी है, उन्होंने कहा जी मैंने अपनी राय नहीं दी, ये इंटरनली उनके सोर्सेज हैं। मेरे ख्याल में ये भी ज़राए से जो उन्होंने चलाई है, ये उन ज़राए की राय है, ठीक है, ज़राए की राय है। और जर्नलिस्ट को किसी सियासी जमात के मुख्तलिफ लोगों से बात करके उसको छाप देना, ये कोई ख़बर नहीं होती, ये राय है जो उन्होंने दी है। और इसके अंदर जर्नलिस्ट को कुछ अपना भी इनपुट ज़रूर देना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि ये राय उनको देनी चाहिए अपनी ओपिनियन। कम से कम अंसार अब्बासी साहब को, जो कि मज़हब और इस्लाम के बड़े दाई हैं और हमेशा से उन्होंने पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम के नफाज ना होने पर शिकवा किया है, तो अंसार अब्बासी साहब को ये भी बताना चाहिए था कि इस हवाले से इस्लाम क्या कहता है कि किसी शख्स को सज़ा देना बग़ैर सबूतों के, बग़ैर शवाहिद के, इस्लाम क्या कहता है। फिर उसके सज़ा के बाद उसकी जो अपील है या जो अदालती अमल है, उस अपील को जो हुकूक हैं, जो उसके हकूक़ हैं, उसकी अपील को जल्द ना सुनने के बारे में इस्लाम क्या कहता है। उन्होंने PTI के ज़राए के हवाले से तो बहुत कुछ बता दिया,
کہ نظر نہیں آتا کہ وہ 2026 یا اس کے بعد بھی جیل سے باہر آئیں گے. مگر انصار عباسی ایک انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں، تو ان کو تھوڑا سا ویب سائٹ سے قانون کا بھی جائزہ لے لینا چاہیے تھا کہ اپیل کا قانون کیا کہتا ہے. انہوں نے یہ تو بتا دیا جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی موجودہ انتظامیہ ججز کہتے ہیں کہ جی اپیل باری پہ سنی جائے گی، مگر انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ جو سزا کی معطلی کی سماعت میں تاخیر ہو رہی ہے اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے. تو ویسے تو انصار عباسی صاحب جیسے صحافی ہر آمرانہ دور کے اندر انہوں نے ہمیشہ اسلام کے نفاذ کے نام پر لوگوں کو گمراہ کیا ہے، اور یہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں بھی ایسے اسلام کے ٹھیکیدار جو ہیں وہ پیدا ہو گئے تھے ہر شعبے میں، میڈیا میں بھی، سیاست میں بھی، اور آپ جماعت اسلامی کے رول کو بھی دیکھ لیں اس حوالے سے. تو یہ ہمیشہ لوگوں کو انہوں نے گمراہ کیا ہے. اور پھر چلے ان کی رائے اپنی بالکل، اور یہ میں سمجھتا ہوں بڑی گمراہ کن سٹوری ہے، سیدھی سی بات ہے. اور اس کے اندر انصار عباسی صاحب کو لوگوں کو یہ بھی بتانا چاہیے تھا کہ جس قسم کی تاخیر ہو رہی ہے عمران خان کی اپیلوں کی سماعت میں یا سزا معطلی کی سماعت میں، اس کے بارے میں قانون کیا کہتا ہے، اور کیا یہ تاخیر جو ہے یہ کسی قانون یا قواعد یا طریقہ کار کی وجہ سے ہو رہی ہے، یا یہ تاخیر جو ہے ہماری عدلیہ کے آزاد نہ ہونے کی وجہ سے ہو رہی ہے، عدلیہ دباؤ میں ہے یا نہیں، کیا جوڈیشل انجینئرنگ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، اور جس طریقے سے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد کیا تبدیلیاں آئی ہیں اور ٹرانسفر ججز کے بعد کیا تبدیلیاں آئی ہیں، کیسز کو کیسے ٹریٹ کیا جا رہا ہے، کیسز کے میرٹس کتنے مضبوط ہیں کتنے کمزور ہیں، یہ وہ سوالات ہیں جو یقینی طور پر اٹھائے جانے چاہیے. اور اس میں ایک دو چیزیں میں ایڈ کر دوں جو فیکٹس ہیں. ایک تو جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک جی پالیسی آ گئی جی اپیلیں لگیں گی اور یہ وہ باری پہ لگیں گی، ہاں باری پہ لگیں گی. یہ میں آپ کو بتا دوں جو کورٹ رپورٹنگ میں ہم دیکھتے رہتے ہیں عمومی طور پر ایک پالیسی بنا دی جاتی ہے انتظامی سائڈ پہ. انتظامی سائڈ پہ ایک پالیسی بن گئی کہ اپیلیں جی فلاں فلاں کی فلاں لگیں گی. تو کسی بھی جوڈیشل سائڈ پہ جب کیس کسی بھی جج کے سامنے آتا ہے، اور اس کی مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں، سائفر کیس میں یہ ہوا، اس طرح ایک اور 9 مئی کے کیسز اسلام آباد کے تھے، ان کیسز میں یہ ہوا، اور بھی بہت سارے کیسز آتے ہیں. جب جوڈیشل سائڈ پہ آتا ہے کہ کورٹ کی ڈسکریشن ہے کہ وہ جو پالیسی ہے سائڈ پہ کرے، انہوں نے کہا جی ہم آپ کی سزا معطلی یا ضمانت کی درخواست نہیں سن رہے، ہم آپ کی ڈائریکٹ اپیل سن رہے ہیں، تو وہ رجسٹرار آفس باؤنڈ ہے کہ وہ اپیل لگا دے گا. اور یہ جو پالیسی ہے، یہ پالیسی ایک روٹین کی پالیسی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ سپرا صاحب جو جج ہیں انہوں نے 9 مئی میں سزائیں دی تھی، اور 1 منتھ کے بعد اس کی اپیل کا فیصلہ آ گیا. اسی اسلام آباد ہائی کورٹ میں پالیسی بھی موجود تھی، حالانکہ وہ بھی سزا معطلی کی درخواست نہیں سنی گئی. سائفر کیس میں یہ ہوا، انہوں نے کہا جی سزا معطلی پہ ہم نہیں جا رہے، ہم پورا کیس ہی سن لیتے ہیں. انہوں نے 5-6 مہینے لگائے اور پورا کیس اس کو ڈیسائیڈ کر دیا. اپیل مطلب یہ جو اپیل کی پالیسی ہے نا، اس کو آپ مینوپولیٹ کر سکتے ہیں، اس کو آپ کسی کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں کہ جناب چلیں جی اور فلاں کو ہم نے لٹکانا ہے تو اس کو کر لیں. تو باقی اس کا کوئی باؤنڈ نہیں ہے جوڈیشل سائڈ پہ. ایک تو بات ہوگی اپیل کی، دوسری بات ہوگی ضمانت کی. ضمانت کا ایک مروجہ اصول ہے. آپ ڈسٹرکٹ جو مجسٹریٹ ہے اس کے پاس چلے جائیں، آپ سیشن جج کے پاس چلے جائیں، سول جج، آپ ہائی کورٹ کے جج کے پاس چلے جائیں، سپریم کورٹ کے جج کے پاس چلے جائیں، مروجہ اصول ہے. عدالتوں نے ان کیسز کا فیصلہ جو سیشن کورٹس ہیں وہ چند دنوں میں کرتی ہیں، ہائی کورٹ چند ہفتوں میں، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ، اور وہ باؤنڈ ہیں، یہ طے شدہ ہے. یہ ارجنسی مطلب جب بیل میٹر آتا ہے تو اس میں وہ ہمیشہ سے ورڈ استعمال کرتے ہیں کہ بیل میٹر ہمیشہ ارجنسی ہوتی ہے، تو وہ چند ہفتوں میں اس کا فیصلہ کر دیتے ہیں. لیکن عمران خان کے کیس میں جس چیز کو ہمیں ہائی لائٹ کرنا چاہیے، 190 ملین پاؤنڈ کیس میں 17 جنوری کو سزا ہوئی ہے اور آج 25 اکتوبر ہے اور وہ کیس 0 پہ کھڑا ہے. اور 7 دفعہ وہ کیس فکس ہوا، 7 دفعہ باقاعدہ وہ جا کے سیکرٹری ٹو چیف جسٹس کے آفس میں جا کے منتیں، ترلے، ملاقاتیں، ریکویسٹیں وہ کر رہے ہیں. حالانکہ ایک طریقہ کار ہے. یہ 16 اکتوبر کو کیس لگا ہوا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، ایک وہ جو تقریب تھی کوئی اسی طرح، تو اس وہاں پہ بینچ چلا گیا. اور بیل میٹر میں ہمیشہ جب کیس جو ہے وہ بینچ اویلیبل نہ ہو تو وہ کہتے ہیں جی ہمارا عملہ آپ کو آئندہ کی جلدی تاریخ دے دے گا، آپ تاریخ لے لیں. تاریخ بھی نہیں دے رہے، تاریخ بھی نہیں دے رہے. مطلب آج 16 کو لگا ہوا تھا، 25 اکتوبر کی تاریخ نہیں تھی، 0 پہ کھڑا ہے. تو جو ہمارا جوڈیشل سسٹم ہے وہ سسٹم ہمیں کہیں نہ کہیں کمپرومائز اس طرح نظر آتا ہے کہ جب آپ کیس نہیں لگا رہے تو اس کو تاثر تو بنتا ہے. پھر جو سزائیں ہو رہی ہیں عمران خان صاحب کو، 3 سزاؤں میں 2 میں ان کی بریت ہو چکی ہے، 2 میں
ضمانتیں ہو چکی ہیں, ان کا ٹرائل ہی ٹھیک نہیں ہوا, خود پروسیکیوشن نیب آ کر کہہ کے گئی ہے ٹرائل ٹھیک نہیں ہوا. ابھی 190 ملین پاؤنڈ کیس میں ہم اس پہ بڑی ڈسکشن کر چکے ہیں. اس کے ویسے مورالٹی کے پہلو تو الگ ہوں گے, لیکن اس کے لیگل جو اسپیکٹس ہیں کہ لیگلی یہ کیس کیسا ہے, لیگلی کمزور کیس ہے, کمزور ٹرائل ہے. یہ تو جس دن کیس کھلے گا جس میں جو ہے وہ ہو جانا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان پر 9 مئی کی جو بات کرتے ہیں اس میں بھی 9 مئی میں جو آپ گواہ لے کے آ رہے ہیں, جو سزائیں ہو رہی ہیں, میری نظر میں جو سزائیں ہو رہی ہیں ان سزاؤں کو اس ماحول کے ساتھ, اس سسٹم کے ساتھ, اس نظام کو دیکھ کر جو ہے وہ سزائیں ہو رہی ہیں. وگرنہ آپ پھر بالکل پیورلی آپ آگے میرٹ پہ, تو میرٹ پہ جو 2 گواہ زمان پارک اور چکری کے ہیں ان گواہوں میں بہت جھول ہے, بہت زیادہ لوپ ہولز ہیں ان کو ثابت. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان تمام کیسز میں جو پروسیکیوشن ہے, جو اس میں جوڈیشری کا رول ہے, یہ سارے رول جو ہے اس میں بہت زیادہ کوسچن مارک ہے. اس سارے کے اوپر اور 2.5 سال ہو گئے ہیں. اس سارے کے اوپر بات دیکھیں اس لیے بھی ہونی چاہیے کہ جو ضمانت کا بیسک فلسفہ ہے وہ یہی ہے کہ ایک ملزم ہے, اگر وہ نچلی عدالت سے اسے سزا بھی ہو گئی ہے تو ہو سکتا ہے اپیل میں وہ بری ہو جائے. اس دوران اس کو جیل میں رکھنا اس لیے خطرناک ہوگا کہ اگر تو اس کو سپریم کورٹ تک سزا ہو جائے تو چلیں جو اس نے جیل میں ٹرم کاٹی ہے وہ اس کی سزا سے منہا ہو جاتی ہے, مگر اگر وہ سپریم کورٹ میں جا کے بری ہو جائے اور 3 سال تک وہ جیل میں رہے تو اس 3 سال کی جو جیل ہے اس کا دعویٰ کون کرے گا؟ تو اس لیے ضمانت کے معاملات میں عدالتیں جو ہیں 2 سال تک میکسیمم ٹائم ہے کہ 2 سال تک اگر کسی نے جیل کاٹ لیا ہے تو اس کو پھر ضمانت دے دیتے ہیں کہ پہلے ہی بندہ اتنی جیل کاٹ چکا ہے, ہو سکتا ہے بعد میں یہ سپریم کورٹ سے بری ہو جائے تو پھر یہ 2 سال کا دعویٰ کون کرے گا؟ اس کی زندگی کے 2 سال جیل میں جو وہ کاٹے گا. تو اس لیے ضمانت کے کیسز کا بھی جلد فیصلہ کیا جاتا ہے. آپ ضمانت ڈسمس کر دیں یا منظور کر دیں, جو بھی کرنا ہے آپ نے فیصلہ کرنا ہے, اور اگر آپ فیصلہ نہیں کر رہے تو ایک اور اہم بات یہ ہے کہ آپ جو ہیں یہ جو کیسز کے فیصلے نہیں کر رہے, اس سے انصاف میں تاخیر ہو رہی. جی بالکل. اور جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. ٹھیک ہے, اور یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی کی خبر پہلے بنا لیتے ہیں اور پھر فواد چودھری سے آپ نے بات کر لی ہوگی, شیر افضل مروت سے بات کر لی ہوگی, جتنے پی ٹی آئی کے ناراض اراکین ہیں, ہمیں کیا پتا آپ نے ذرائع کس کے ساتھ ذرائع کا نام چپکا دیا اور ویسے انٹرنلی بیرسٹر گوہر جو ہے وہ بھی ایسی رائے رکھتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں نا, بہت سے ایسے لوگ ہیں جو یہ رائے رکھتے ہیں. آپ 4-5 بندوں سے رائے رکھ کے آپ نے خبر بنا دی کہ جناب پی ٹی آئی کے اندر بھی اختلاف پایا جاتا ہے. یہ تاثر تو یہی دیا جا رہا ہے نا کہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ عمران خان کی پالیسی سے متفق نہیں ہیں, ان کے جارحانہ انداز سے متفق نہیں ہیں, اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہم جیسے صحافیوں کی طرح وہ وکیل تھے کہ جن کو اگر ٹکٹ نہ ملتا خان کا تو یہ اسمبلی میں بیٹھنے کے قابل نہیں تھے. یہ لوگ اس قابل بھی نہیں تھے کہ لوگ ان کو جلسے میں بلا کے کوئی روسٹر پہ کھڑے ہو کے تقریر کرتے. تو آپ ان سے ٹیلی فون پہ باتیں کر کے ہم نے خبر بنا دی جناب کے ذرائع, بس ذرائع کا بہت بڑا ہتھیار ہے. اور میرے خیال میں ذرائع کے بارے میں بھی اسلام ضرور کچھ نہ کچھ کہتا ہوگا. تو یہ ایجنڈا والی جو سٹوریز ہے نا یہ نہیں ہونی چاہیے. اور اسلام کے نام پہ میں نے دیکھا ابھی انصار عباسی صاحب کا 24 تاریخ کو جمہوریت کے بارے میں بھی, انصار عباسی صاحب کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے کہ جہاں پہ جب کوئی فوجی آمرانہ کنٹرول ہو, غلبہ ہو, تو اس بات پہ وہ جمہوریت کے خلاف ایک پروپیگنڈا اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ جناب یہ غیر اسلامی ہے. ایک طرف کہتے ہیں آئین میں اسلام کی شقیں موجود ہیں مگر آئین پہ عمل نہیں ہو رہا. اگر عمل نہیں ہو رہا تو اس میں جمہوریت کا کیا قصور ہے؟ اگر انصار عباسی یا دوسرے بڑے بڑے جو عالم لوگ ہیں ان کی باتوں پہ لوگ کان نہیں دھرتے, جماعت اسلامی کو ووٹ نہیں دیتے, یا انصار عباسی صاحب کی باتوں پہ یقین نہیں کرتے, تو اس میں جمہوریت کا کیا قصور ہے؟ اس میں تو آپ لوگوں کی کمزوری ہے, کیونکہ زیادہ تر یہ لوگ اپنے کردار سے عوام کو راغب نہیں کرتے اور یہ اقتدار کی سیاست کرتے ہیں اور اس سیاست کا ایجنڈا چلاتے ہیں میڈیا کے اندر رہ کے اس قسم کے لوگ. اور اسی وجہ سے یہ لوگ بعد میں پھر گلہ کرتے پھرتے ہیں کہ جمہوریت ناکام ہے, جمہوریت غیر اسلامی ہے, یہ مغربی جمہوریت ہے. حالانکہ جمہوریت کچھ بھی نہیں ہے, ماسوا اس کے کہ آئین اور قانون کے مطابق عمل ہونا چاہیے. تو اس میں جو اب عمران خان کی جو کیسز کی ہم اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں اس ٹاپک کو, کہ عمران خان کے کیسز جو ہے وہ اس میں 2-3 صورتیں بڑھتی ہیں نا. نمبر 1, عمران خان اگر آج سے 1 سال پہلے ڈیل کر لیتے تو باہر آ جاتے, ہر چیز ٹھیک چل رہی ہوتی. آج ڈیل کر لیں, باہر آ جائیں, پھر سب کچھ ٹھیک ہے. عمران خان خاموش ہو جائیں, نہ بولیں, اس نظام کو کے خلاف نہ بولیں,
تب بھی سب کچھ ٹھیک ہے. تو اگر سب کچھ ٹھیک ہے تو کیسز پھر جعلی ہیں. تو اگر کیسز ٹھیک بنے ہوئے ہیں تو پھر یہ سارا کچھ جو ہے وہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ پھر ایک اور بات جو ہے 300 کیسز ہیں، 300 کیسز ہیں، اور ہر ایک پروسیکیوشن اور ایک فیصلے کے بعد دوسرا کیس آ جاتا ہے، پھر دوسرے فیصلے کے بعد تیسرا کیس آ جاتا ہے، تیسرے کے بعد چوتھا کیس آ جاتا ہے. اگر سب کچھ ہی ٹھیک ہے تو پھر اتنے کیس بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ ڈیل کرنی ہے تو اس کے ڈیل بارے کر کے میں بھی واپس تو آ جائیں. اسلام کچھ کہتا ہوگا نا، تو اس کے بارے میں بھی بات ہونی چاہیے. یہ صورتحال ہے اس وقت جو ہے وہ جو سچویشن جو ہے، جو آپ کے سامنے ہم نے فیکٹس رکھ دیے کہ ایکچوئل سچویشن ہے کیا، کہ کیوں عمران خان باہر نہیں آ رہے. بالکل صحیح. آگے بڑھتے ہیں. سہیل خان آفریدی، انہوں نے آج خیبر میں امن کا جو جرگہ تھا اس پہ انہوں نے خطاب کیا ہے، اور اس میں پی ٹی آئی کے لیڈرشپ بھی کچھ موجود ہوں گے یقینی طور پر، لیکن وہ ایکچولی جو قبائل کا ایک جرگہ ہوتا ہے اس میں ان کی موجودگی ہے، اور اس میں ضروری نہیں ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ہوں. وہ خیبر پختونخوا کے ان علاقوں سے لوگ وہ اکٹھے ہوئے، ان کے جو عمائدین ہیں وہ بیٹھے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، دہشت گردی ہو رہی ہے. تو اس تناظر میں انہوں نے 2-3 باتیں کی بڑی امپورٹنٹ. ایک تو آپریشن کی مخالفت پہ انہوں نے ہاتھ کھڑے کروائے کہ کون کون ہم جو آپریشن کی حمایت نہیں کرتے، اور ہاتھ کھڑے کروائے. پھر انہوں نے دوسری بات کی کہ ہم پاکستانی ہیں، ہم اپنی فورسز کے ساتھ ہیں، ہم اپنی پولیس کے ساتھ ہیں، سیکیورٹی اداروں کے ساتھ ہیں، آپ امن قائم کرنے کے لیے جو بھی کریں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن آپریشن کی انہوں نے مخالفت کی. اب آگے چل کر انہوں نے کہا کولیکٹرل ڈیمیج کو ہم بالکل بھی سپورٹ نہیں کریں گے، اور اس پہ جواب دہی ہم کرائیں گے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے لوگ جو ہے وہ اس میں مارے جائیں. تو یہ انہوں نے پورا اپنا جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں پالیسی اسٹیٹمنٹ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ان قبائلی عمائدین کے سامنے کی دی ہے جو متاثرہ ہیں دہشت گردی کی کارروائیوں کے. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، یہ پہلا امن قومی جرگہ ہے میں سمجھتا ہوں خیبر پختونخوا کی نو منتخب جو باڈی ہے، ہاں، کہ جس میں ایک قبائلی وزیر اعلیٰ جو ہے اس نے یہ جرگہ بلایا، اور اس نے اس جرگے میں قبائلی عوام کی بھرپور نمائندگی کی. اس سے پہلے علی امین گنڈاپور تھے یا دوسرے جو وزیر اعلیٰ آتے رہے ہیں، ان کا قبائل کے اندر وہ اثر و رسوخ نہیں تھا جس طرح کی نمائندگی آج سہیل آفریدی نے بطور ایک قبائلی شخص کی ہے. تو اس لیے اس جرگے کی بہت بڑی اہمیت ہے، کیونکہ جو کچھ بھی سہیل آفریدی نے بولا وہ قبائل کے عوام کی، قبائل کے مشران کی حقیقی ترجمانی کر رہے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ سہیل آفریدی نے بڑا اسٹرانگ میسج دیا ہے فوجی آپریشن کے حوالے سے، مگر اس میں تھوڑی سی مجھے جو لگا کہ وہ یہ وضاحت نہیں کر سکے کہ فوجی آپریشن کیا ہوتا ہے اور دوسری کارروائیاں آپریشن کیا ہوتا ہے، اور انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا ہوتا ہے. تو یہ وہ تفریق جو ہے ابھی تک نہیں کر پائے، اور اس تفریق نہ کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو بھی آپریشن ہوتا ہے، چاہے وہ ہیلی کاپٹر سے ہے، چاہے وہ ڈرون سے ہے، اس کو جو نام دیا جاتا ہے تو وہ ہمارے فوج کی طرف سے ہی دیا جاتا ہے. کوئی وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم نام نہیں دیتا. جتنی بڑے سے بڑا نقصان بھی ہو جائے تو کبھی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن اس کو کہا جاتا ہے، کبھی اس کو فوجی آپریشن نام دیا. ابھی تک کوئی نام نہیں دیا گیا ابھی تک نام لیکن نہیں یہ اس چیز کی تصدیق کرنا عملی طور پہ آن گراؤنڈ بڑا ہی مشکل ہے کہ یہ کوئی فوجی آپریشن تھا یا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن تھا یا ٹارگیٹڈ آپریشن تھا، کیونکہ ضرب عضب جو ہیں، راہ نجات، یہ سارے نام تھے ماضی میں جو دیے گئے. اس طرح کا کوئی نام ابھی تک نہیں دیا گیا، اور نام کے بغیر ہی بڑے پیمانے پہ میں سمجھتا ہوں جو کارروائیاں ہو رہی ہیں اس میں کولیٹرل ڈیمیج یا عام شہریوں کا جو جانے جا رہی ہیں اس کے حوالے سے بھی وزیر اعلیٰ نے بڑی مضبوط بات کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس کی جواب دہی ہوگی. جواب دہی بھی، اور جواب دہی کیسے ہوگی اس کا کوئی طریقہ نہیں ہے ہمارے پاس. یہ ایک چیز اور بھی ایڈ انہوں نے کی ہے کہ کوئی بھی فیصلہ جو ہے ان علاقوں کے حوالے سے، خیبر پختونخوا کے حوالے سے، وہ خیبر پختونخوا کے عوام، قبائلی عمائدین اور یہ لوگ اور خیبر پختونخوا کی حکومت ان کو آن بورڈ لے کر ہی کوئی فیصلہ اگر کرنا ہے اور یہ بہت پہلے وہ تجویز بھی دے چکے ہیں. اپنی پہلی جو انہوں نے صوبائی اسمبلی میں تجویز دی تھی کہ وہاں کے جو منتخب ایم این ایز ہیں، وہاں کے جو مختلف منتخب ایم پی ایز ہیں، ان کو فیصلہ سازی میں شامل رکھیں. اور یہ بڑی اچھی تجویز اس لیے تھی کہ اس سے لوگوں میں اونرشپ پیدا ہوتی ہے، لوگ ان کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. جب فوج آپریشن کے لیے جاتی ہے تو عوام کے اندر جب کوئی آپریشن کرنا ہوتا ہے تو اگر عوام آپ کا ساتھ نہیں دے گی تو آپ کیسے وہاں پہ آپریشن کریں گے؟
آپ کو انٹیلیجنس کیسے ملے گی, آپ کو فیسیلیٹیٹ کیسے کیا جائے گا. تو میرے خیال میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو سہیل آفریدی جیسے وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ یقیناً پوزیشن تو واضح کر سکتے ہیں, لیکن عملی طور پہ بڑا مشکل ہو جائے گا کہ فوج اگر کوئی بھی آپریشن کرتی ہے اس کو روکنا. اور پھر خاص طور پہ جواب طلبی کی جو بات کی جا رہی ہے, اس کا کوئی میکینزم ہمارے ملک میں ہے ہی نہیں ہے. دیکھیں نا آپ کتنے بڑے پیمانے پہ ہمارے فوج کے نوجوانوں کی, افسران کی, اہلکاروں کی شہادتیں ہوئی ہیں. آج تک ہمارا وزیر اعظم یا ہمارا وزیر دفاع نے کہیں یہ معلومات پارلیمنٹ کے سامنے رکھی ہیں کہ ان میں کیا کیا مسائل تھے جن کی وجہ سے اتنا بڑا جانی نقصان ہوا. امریکہ میں ایک فوجی کی تابوت جب امریکہ میں لینڈ کرتا تھا افغانستان سے, جو پہلی جنگ افغانستان کی جنگ تھی, تو اس میں امریکہ میں کوحرام مچ جاتا تھا کہ امریکی باڈی بیگز آئے ہیں. باڈی بیگز اتنا خوفناک ایک منظر تھا کہ امریکی انتظامیہ بھی بڑی پریشان ہو جاتی تھی. 5 یا 10 بھی اگر آ جاتے تھے. تو ہمارے یہاں جتنا نقصان ہوا ہے اس کو کون پوچھتا ہے؟ کہاں پہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ کس طرح یہ نقصان کیوں ہوا ہے؟ کیا کسی کی غفلت تھی؟ کیا انٹیلیجنس فیلئر تھا؟ اور کیا جو ہیں جو دہشت گرد ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ کوئی پارلیمنٹ میں بھی کوئی سوال نہیں کرتا, وزارت دفاع میں تو کوئی پوچھنے کے قابل ہے ہی نہیں ہے. ہمارا وزیر دفاع انٹرویو دیتا پھرتا ہے, اس کے پاس کوئی کام ہی نہیں ہے, اس کے پاس تو مجھے لگتا ہے کوئی فائل تک بھی نہیں جاتی ہے دفاع کے معاملات میں. اس میں اب جو وفاقی حکومت ہے, وفاقی کابینہ بنے گی, فردر پتہ چلے گا کہ وہ کیا صوبائی کابینہ جو ہے وہ بنے گی, تو پتہ چلے گا کہ وہ اب کیا رخ لیتے ہیں. صوبائی کابینہ ملاقات ہوگی تو جی وہ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں پیر منگل کو ملاقات ہو جائے گی, ہمیں بڑھ کے مار رہے تھے. تو اب مطلب بظاہر مجھے ایسے لگا ہے کہ وہ یہ شو کرا رہے ہیں کہ آپ نے بڑھ کے ماری ہے نا, تو 10 دن دیکھ لیا آپ ملاقات گئے ہیں نا. مطلب اندازہ لگائیں کہ ایک نو منتخب وزیر اعلیٰ ہے, 4 کروڑ کا نمائندہ ہے, 2 دفعہ وہ پنجاب کی حدود میں آیا ہے, پنجاب حکومت کے نیچے ایک اڈیالہ جیل ہے, اس اڈیالہ جیل میں اس کو انٹری نہیں دی گئی, ہائی کورٹ کے آرڈر کے باوجود انٹری نہیں دی گئی. رانا ثناء اللہ صاحب بڑے فخر سے کہہ رہے ہیں کہ بڑھ کے ماری ہیں نا, کر لیں پھر. مطلب اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اب چلیں کروا دیتے ہیں. وہ پیپلز پارٹی بھی کہہ رہے نا کہ ان ججوں کے آپ پاس کیے تھے ریلیف لینے. یہ جج دیکھیں نا, اس اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کی آپ بات کر رہے ہیں, ہمیں ان ججوں سے کوئی پرواہ نہیں ہے, ہمیں کوئی عدالتی بالکل تاثر تو ان کی آواز یہی ہے کہ ساڑھے نال مکو, یہ بڑا خوفناک ہے, ساڑھے نال گل کرو, یہ عدالتیں وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے. اور جب ہم اجازت دیں گے تو آپ ملیں گے, بڑھ کے نہ ماریں زیادہ, نہ عدالتی فیصلوں کی ہمیں دھمکیاں دیں کہ عدالتی فیصلہ آ گیا ہے. تو یہ تو رانا ثناء اللہ نے کلیئرلی کہہ دیا کہ ان ججوں سے کچھ نہیں ملنا, ادھر سے ہی ملنا ہے. تو پیر منگل کو وہ کہہ رہے ہیں ملاقات ہو جائے گی. اب دیکھنا ہے پیر منگل کو ملاقات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. سہیل خان آفریدی صاحب کو وہاں جائیں گے, بات کریں گے, کیسی بات ہوگی, وہ تو آؤٹ کم پھر پتہ چلے گا. جی میں وہی اسی طرف آ رہا تھا. رانا ثناء اللہ صاحب آج کل بدلے سے لگ رہے ہیں. اچھا. اور رانا ثناء اللہ صاحب نے جو رات کو شہزاد اقبال صاحب کے جیو نیوز کے پروگرام میں باتیں کی ہیں, میں کہتا ہوں آپ سر پکڑ لیں گے. اور ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو گینگ ہیں, جو کرمنل گینگ ہیں, جو منظم کوئی کارروائیاں کرتے ہیں کرمنل, ہم ان کی بالکل بھی سپورٹ نہیں کرتے. ان کے خلاف بھرپور کارروائی ہونی چاہیے, پکڑنا چاہیے, پراسیکیوٹ کرنا چاہیے, سزائے موت ہونی چاہیے, جو بھی کرنا ہے کرنا چاہیے. لیکن رانا ثناء اللہ صاحب انہوں نے جو باتیں کی ہیں اس میں ایک جو چیز ہمیں کامن مجھے نظر آئی, انہوں نے کہا کہ یہ اتنے کرمنل ہیں, اتنے مقدمات میں. فیصل آباد کی انہوں نے مثالیں دی کہ وہ 5 بھائی تھے اور اس طرح کر کے مختلف کارروائیوں میں تھے اور کبھی وہ پکڑے نہیں گئے, جو ان کی مخبری کرتا تھا اس کو بھی قتل کر دیتے تھے اور سارا کچھ. اور انہوں نے کہا کہ 99% 670 کا فگر انہوں نے دیا شہزاد اقبال صاحب نے, تو انہوں نے کہا 99% ٹھیک لوگ جو ہے وہ مارے گئے ہیں, جو منظم کرائم میں تھے, کسی ایک میں نہیں, بہت سارے اس میں تھے. اور رانا ثناء اللہ صاحب کو شاید اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ جب آپ اتنا اس کو جب وہ کھول دیتے ہیں, کھلی وہ کہتے ہیں کرمنل جسٹس سسٹم ناکام ہو گیا ہے اور کھلی چھٹی پولیس کو دے دیتے ہیں نا, تو پھر اس میں اختیارات سے تجاوز بھی ہوتا ہے اور اس میں معصوم لوگ بھی ٹارگٹ ہوتے ہیں اور اس میں بات آپ تک بھی پہنچ سکتی ہے. تو یہ بڑا خوفناک ہوتا ہے. میرے خیال میں تو رانا ثناء اللہ تک بات پہنچی بھی تھی. اگر کرمنل جسٹس سسٹم اگر ناکام ہو گیا ہے تو پھر رانا ثناء اللہ صاحب کی گاڑی سے جو ہیروئن نکالی گئی تھی اس کے بعد تو رانا ثناء اللہ کو عدالت میں نہیں پیش کرنا چاہیے تھا, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد تو جو اب میرے خلاف کیسز فائل ہوئے ہیں, پھر مجھے بھی کہیں اور لے جاتے, عدالت میں نہ پیش کرتے. اگر کرمنل جسٹس سسٹم ناکام اس وقت تھا اور اب بھی ہے, تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ پولیس کے لوگ جو ہیں ملزمان کو حراست میں لیں اور پھر ان کو اپنی تحویل میں رکھ کے باہر لے کے جائیں
پھر ان کو آپ انکاؤنٹر کر کے مار دیں اور ایک پریس ریلیز جاری کر دیں. جہاں پہ عدالتی فیصلوں کے ذریعے لوگوں کو سزا یا جزا ملنی چاہیے، وہاں پہ سرکاری ملازم سی سی ڈی کے وہ پریس ریلیزوں کی طرف سے زندگی اور موت کا فیصلہ کر رہے ہیں، پریس ریلیزوں کے ذریعے کہ ساتھی چھڑانے آ گئے اور پھر وہ مارے گئے، اور ایک جیسی پریس ریلیز، جی جی، صرف ملزمان کی تعداد بدل جاتی ہے، جائے وقوع بدل جاتا ہے. اور رانا ثناء اللہ مکمل دفاع کیا، انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہو رہا ہے. یہ بڑی ہی بدقسمتی یہ تو کی بات عدالتیں ہے. پھر بند کر دیں. ٹھیک ہے، رانا ثناء اللہ نے اپنے شہر فیصل آباد کے علاقے کے کچھ گینگ جو بڑے ڈاکوؤں کو مروا دیا ہوگا، یہی بات ہے نا. پھر لگ وہ تو بار یہی رہا بار ہے. فیصل آباد کا ذکر کر رہے تھے، فلاں گینگ تھے، 5 بھائی تھے. تو بھائی بڑے سے بڑا مجرم جو ہے، پولیس جو ہے کس لیے ہوتی ہے؟ پولیس صرف گولیاں مارنے کے لیے نہیں ہوتی. اگر پولیس نے صرف گولیاں مارنی ہے، تفتیش نہیں کرنی، پروسیکیوٹ نہیں کرنا، لوگوں کی حفاظت نہیں کرنی، صرف گولیاں مارنی ہے، لوگوں کو ڈرانا ہے، تو پھر یہ کام تو شہری بھی کر سکتے ہیں. ان کو اسلحہ دے دیں، نہیں، وہ خود اب سنبھال لیں گے اپنے متی معاملات. صاحب بات یہ ہے کہ جب آپ اس رستے پہ پولیس کو ڈال رہے ہیں نا، تو پھر شہری بھی اسی رستے کو اختیار کریں گے. ایگزیکٹلی. یہ بڑا خطرناک ٹرینڈ ہے. اور آپ جو ہے وہ عدالتی نظام پھر اگر نکارا ہے تو اس کو پھر بند کر دیں. آپ نے تو 26ویں آئینی ترمیم کی تھی کہ جناب پتہ نہیں کیا کرنے جا رہے ہیں، اور اس وقت بھی ہم شور مچا رہے تھے کہ کیا کرنے جا رہے ہیں، عدلیہ کو مزید بے توقیر کرنے جا رہے ہیں. اور وہ کر کے آج 1 سال کے بعد کہہ رہی ہیں ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم ناکارہ ہو چکا ہے. دیکھیں جی، بھٹو کے دور میں فیڈرل سیکیورٹی فورس جو بنائی گئی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ فیڈرل سیکیورٹی فورس کے جو سربراہ تھے مسعود محمود، وہ بعد میں ان کو کیسے استعمال کیا گیا. جب حالات بدلے، حکومت بدلی، تو مسعود محمود ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن گئے محمود قصوری کے جو قتل کے. ٹھیک ہے نا. اور پھر انہوں نے کہا کہ مجھے بھٹو نے کہا تھا، اور یہ ایف ایس ایف کے ہتھیار بھی استعمال ہوئے، پولیس وہ اہلکار بھی استعمال ہوئے، انہوں نے گواہی بھی دے دی. اور اس گواہی کی بنیاد پہ، مسعود محمود کی گواہی کی بنیاد پہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی پہ چڑھا دیا گیا، جو کہ غلط تھا. ان کو فیئر ٹرائل نہیں ملا. لیکن اس طرح کی سیکیورٹی فورسز کو جب آپ اس طرح استعمال کرتے ہیں تو بعد میں پھر یہی ادارے جو ہیں آپ کے گلے کا پھندا بن جاتے ہیں. تو یہ بڑا خوفناک، اور یہ بڑے خطرناک ہیں. اور رانا ثناء اللہ نے یہ جو انٹرویو دیا ہے، الٹیمیٹلی یہ انٹرویو بطور ثبوت بھی بعد میں کسی وقت بھی کہ وہ تو کہہ رہے تھے کہ یہ مان رہے تھے، یہ بیسیکلی اعتراف ہے کہ ہماری ریاست اور ہماری صوبائی حکومت جو ہے وہ اس طرح کے کاموں میں ملوث ہے. بالکل. آگے بڑھتے ہیں. عمران خان صاحب کے ایکس اکاؤنٹ کو بند کرنے کے لیے بیرسٹر ظفر اللہ خان بطور وکیل گئے ہیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جو ایگزیکٹو جو باڈی ہے، اس باڈی میں ایک ممبر ہیں غلام مرتضیٰ نامی میرے خیال ہے، انہوں نے ایک درخواست دائر کی تھی کہ، اور بیرسٹر ظفر اللہ خان صاحب اس میں پٹیشنر ہیں، پٹیشنر کی طرف سے وکیل ہیں. تو انہوں نے استدعا کی کہ عمران خان صاحب کا اکاؤنٹ مس یوز ہو رہا ہے، انتشار پھیلا رہا ہے، اس کو بند کریں. 4 نومبر کے لیے عدالت نے ٹائم کو نوٹس کیے تھے. عمران خان کو بھی نوٹس ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ کیوں نہ بند کر دیا جائے. تو اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری حکومت یا ہماری عدالتیں کے پاس نہ تو اختیار ہے، نہ وہ تکنیکی صلاحیت ہے کہ وہ کسی کا ایکس اکاؤنٹ بند کر سکیں. ایکس اکاؤنٹ بند کرنے کے لیے عام شہری کو بھی اور حکومتوں کو بھی ایکس کی جو انتظامیہ ہے اس کو خط لکھنا پڑتا ہے، اور پھر اس خط کے اندر جو وجوہات بیان کرنی پڑتی ہیں، یہ وہ وجوہات ہو سکتی ہیں جو ایکس کی انتظامیہ نے ایک گائیڈ لائن دے رکھی ہے، جس کو کمیونٹی گائیڈ لائن کہتے ہیں، کہ اگر یہ اس طرح کی پوسٹیں ہوں گی، ٹویٹس ہوں گی، تو کوئی بھی شہری اس کو کمپلینٹ کر سکتا ہے، رپورٹ کر سکتا ہے. اس کا طریقہ کار بھی ایکس کے سارے پلیٹ فارم پہ دیا گیا ہے. تو کسی شہری کے کہنے پہ بھی ٹویٹر اکاؤنٹ بند ہو جاتے ہیں، حکومت کے کہنے پہ بھی ہو جاتے ہیں. مگر جب آپ پاکستان کی عدالت میں، وہ صرف عدالت نہیں، آپ یہ دیکھیں کہ وہ عدالت میں بیرسٹر ظفر اللہ کون ہے؟ بیرسٹر ظفر اللہ جو حکومت ہے اس کے کارندے ہیں، اس کے سینیٹر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ اس کے سیکرٹری قانون رہے ہیں نون لیگ کے، اور وہ اب کسی شہری کا نام استعمال کر کے عدالت میں گئے ہیں. عدالت کا ایک وہ آرڈر لیں گے، ٹھپا لگوائیں گے، اور جس طرح انہوں نے کچھ یوٹیوب چینلز کے ساتھ کیا تھا، ایک مجسٹریٹ کا ٹھپا لگوا کے ان کو بھیجا تھا، اب یہ ہائی کورٹ کو بھی اسی طرح بدنام کرنے کے لیے، ہائی کورٹ بھی اب ہماری بدنام ہوگی، اور وہ جو ہے ہائی کورٹ سے ٹھپا لگوا کے یوٹیوب والوں، وہ ٹویٹر ایکس والوں کو بھیجیں گے کہ دیکھیں یہ عدالت کا حکم ہے، آپ بند کریں اسے.
ٹھیک ہے نا, کیونکہ انہوں نے پتہ کیا ہوگا تو انہوں نے یہی کہا ہوگا کہ بھائی آپ ہمیں عدالت کا حکم دکھائیں. تو بالکل. عدالت نے جو ہمارے کیس میں یوٹیوبر 27 جو اس یوٹیوب کیس میں چینل بند بین کرنے کیا کا. تھا, اس میں ان سے غلطی یہ ہوئی تھی کہ انہوں نے کوئی نوٹس نہیں جاری کیا. انہوں نے ہمیں جو ہے وہ بغیر سنے وہ مجسٹریٹ نے آرڈر جاری کر دیا, اس لیے وہ ختم ہو گیا. تو اب کی بار انہوں نے یہ پروگرام بنایا ہے. ایک تو مجسٹریٹ نیچے جو ہے اس کا تو عدالت نے سیشن کورٹ نے طے کر دیا کہ وہ غلط تھا, اس کا اختیار ہی نہیں, کر ہی نہیں سکتا. وہ کر ہی نہیں سکتا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ایکشن تھا یہ پی ٹی اے لے سکتی تھی. یہ جو نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی ہے, اس کے پاس یہ اختیار ہی نہیں تھا پروسیکیوٹ کرنے کا, یہ پی ٹی اے کر سکتی تھی. تو ان دونوں چیزوں کو میٹ کرنے کے لیے اب بیرسٹر ظفر اللہ نے کسی شہری کو پکڑا سڑک سے اور اس کی طرف سے درخواست ڈالی, اور اب ہائی کورٹ سے پہلے نوٹس دلوائے جائیں گے, 2-4 سماعتیں ہوں گی, اور پھر ہائی کورٹ کا معزز جج جو ہے ٹھپا لگا دیں گے کہ اس کو بند کریں. پھر یہ جناب ایکس کو بھیجیں گے کہ دیکھیں جی اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر آ گیا ہے, نوٹس بھی دی گئے ہیں, سنے بھی گئے ہیں, اور ایک شہری کی درخواست پہ یہ ہوا ہے, کوئی سرکار کی طرف سے نہیں ہوا, اس لیے اب آپ اس اکاؤنٹ کو بند کریں. لیکن میں بیرسٹر ظفر اللہ صاحب کو جو ہے وہ میں بتا دوں ان کی انفارمیشن کے لیے کہ جب جسٹس محسن اختر کیانی, جسٹس بابر ستار, ان کے خلاف مہم چلی تھی نا جو سوشل میڈیا پہ, اس پر ایف آئی اے یہ سائبر کرائم ان کو نوٹس ہوئے, ان کو کہا کون کون لوگ ہیں, انہوں نے کہا یہ لوگ ہیں فلاں فلاں, تو اس میں کوئی ان نون لوگ بھی تھے. تو اس وقت جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا لارجر بینچ تھا, یہ تو سنگل بینچ ہے, انہوں نے ایک آرڈر لکھا تھا جوڈیشل آرڈر, اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ وزارت خارجہ کے ذریعے آپ ایکس کو بھیجیں کہ ایکس ہمیں ان کو معلومات دے ایف آئی اے کو. تو خیر سے ایف آئی اے ایکس نے جواب ہی نہیں دیا. تو میں ویسے ان کی معلومات کے لیے بتا رہا ہوں کہ وہ ہماری عدالتوں کے جوڈیشل آرڈرز کو ایکس جو ہے وہ کیسے دیکھتا ہے. دیکھیں ایکس ویسے ہی دیکھتا ہے جیسے ہماری اپنی حکومتیں جوڈیشل آرڈر کو دیکھتی ہیں, جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جوڈیشل آرڈر کی کیا عدالتوں کی کیا آرڈر ہیں, جیسے ججز دیکھتے ہیں اپنے آرڈر کو, جیسے وہ سہیل آفریدی صاحب آرڈر لے کے گئے تھے. جی کیا ہوا, جیسے اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ نے دیکھا ہے. جب ہم لوگ خود ہماری حکومتیں خود اپنی عدالتوں کے احکامات کو جوتے کی نوک پہ رکھتی ہیں, تو ایلان مسک کو کہہ رہے ہیں, سر پہ بٹھائیں گے, ایلان مسک کو کہہ رہے ہیں تساں جہاں دیکھو. تو بہرحال آگے بڑھتے ہیں. جسٹس جہانگیری ڈگری کیس 27 نومبر تک ملتوی ہو گیا 24 اکتوبر سے. اچھا, اس میں وفاقی حکومت کے نمائندے تھے ایڈیشنل اٹارنی جنرل, اور جو صوبائی حکومت کے نمائندے تھے وہ ایڈوکیٹ جنرل. انہوں نے ٹائم مانگا ہے جواب کے لیے. اب ڈگری کا معاملہ ہے یونیورسٹی کا, یونیورسٹی موسٹ ریلیونٹ ہے اس سارے معاملے میں کہ ڈگری ہے ٹھیک ہے نہیں ہے, انویلڈ ہے, کیا ایشو ہے نہیں ہے. تو فیڈرل گورنمنٹ نے اور صوبائی حکومت نے یہ کیا مطلب جواب کے لیے جی ٹائم مانگ لیا ہے, اور مسئلہ چل رہا ہے 1 سال سے, اور پریس کانفرنسز تو پتہ نہیں کیا کیا باتیں, تو ادھر ادھر مہمیں, تو جیسے جہانگیری کے خلاف, تو آپ جی ٹائم مانگ لیا ہے, یہ کیا مطلب؟ میرے خیال میں جو جوڈیشل کونسل کا آخری اجلاس ہوا ہے اس میں ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ شاید جسٹس جہانگیری کو نوٹس ہی جاری نہیں ہوا. ٹھیک. اور اس پہ جو کمپلینٹ تھی جسٹس جہانگیری کی ڈگری کے حوالے سے, تو جوڈیشل کونسل نے اس پہ کوئی کارروائی نہیں کی یا پھر اس کو ڈیفر کر دیا. اب وہاں پہ اگر ڈیفر بھی ہوا ہے جسٹس جہانگیری کے خلاف تو اس کی وجہ ہوگی, اور وہ وجہ شاید بظاہر یہ ہے کہ ابھی تک جو ہے نیچے ہائی کورٹ میں یہ معاملہ پینڈنگ ہے, خاص طور پہ سندھ ہائی کورٹ میں جہاں کی یونیورسٹی کی ڈگری ہے, جی کراچی کی اسٹے ہے, تو وہاں پہ وہ اس نے اسٹے کیا ہوا ہے. جب وہ آپریشن ہی اسٹے ہو گیا ہے کینسلیشن کا, تو وہ کوئی بنیاد ہی نہیں جوڈیشل کونسل کے پاس بھی کہ وہ اس کے اوپر مزید پروسیڈ کرتی. تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ وہ جس طرح سندھ ہائی کورٹ نے اسٹے کر دیا کینسلیشن آف ڈگری, اس طرح جوڈیشل کونسل نے ڈیفر کر دیا وہ کمپلینٹ اس ڈگری کے حوالے سے. تو اب یہ ہو رہا ہے کہ جوڈیشل کونسل نے ڈیفر کیا ہے. اب سندھ ہائی کورٹ میں جو حکومت نے ٹائم مانگا ہے وہ بیسیکلی ٹائم یہی ہے, مجھے لگتا ہے کہ کوئی جوڈیشل کونسل کے اندر سے شاید مزید کچھ مشاورت دی گئی ہے حکومت کو بھی, ٹھیک ہے, حکومت بتایا گیا ہے کہ یہ ڈاکومنٹس ہمیں چاہیے ہوں گے, یہ فیکٹس چاہیے ہوں گے. اور آپ دیکھیں گے کہ کچھ عرصے بعد ہو سکتا ہے جسٹس جہانگیری کے خلاف مزید بھی ڈگریوں کے حوالے سے کوئی کو لے آئیں جی, فلاں بھی فلاں کی بھی ایف ایس سی کی یہ تھی, میٹرک کی یہ تھی, 8ویں جماعت کی یہ تھی, مطلب وہ پروپیگنڈا کنٹینیو کر رہا ہے. جی. لیکن ایک سوال ہے کہ سندھ ہائی کورٹ جو ہے اس معاملے کو انہوں نے جو اسٹے کیا ہے وہ کس بیس پہ کیا ہے. اگر تو اس بیس پہ کیا ہے کہ کراچی یونیورسٹی کسی بھی آئینی عدالت کے جج کے معاملے میں پروب کر ہی نہیں سکتی جب تک جوڈیشل کونسل اجازت نہ دے, تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں بڑا اسٹرانگ ایک آئینی گراؤنڈ ہے.
مگر انہوں نے اگر صرف جو سٹے کیا ہے وہ فیکچر نوٹس نہیں کیا ہے کہ نوٹس نہیں کیا اور یہ نہیں کیا اور ہائی کورٹ کے جج کے خلاف یونیورسٹی پروب کر سکتی ہے، تو میرے خیال میں وہ ایک ڈفرینٹ ٹیکنیکل گراؤنڈ ہے اور وہ بھی ایک بڑا کمزور گراؤنڈ ہوگا، کیونکہ آئین میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ کسی جج کے خلاف کوئی بھی شکایت ہے، چاہے وہ شکایت شہری کو ہے چاہے وہ شکایت حکومت کو ہے، شہری جو ہے وہ کمپلینٹ کرے گا، حکومت جو ہے وہ ریفرنس بھیجے گی۔ اور بائی دا وے اب 26ویں ترمیم کے بعد تو جوڈیشل کمیشن کو بھی اختیار ہے کہ وہ ریفرنس جو ہے وہ اس کارکردگی کو جانچتے ہوئے کسی جج کے خلاف جوڈیشل کونسل میں بھیج سکتا ہے۔ تو شکایت جو ہے وہ صرف اور صرف جوڈیشل کونسل کے کہنے پہ اس پہ کوئی کارروائی کی جائے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کراچی یونیورسٹی ایک جج کی ڈگری کھول لی، پھر دوسرے کی کھول لی، پھر تیسرے کی کھول لی، پھر یہ ہائی کورٹ کے سارے ججز انتظار کریں۔ اگر یہ اجازت دے دی گئی یونیورسٹیوں کو کہ ایک دفعہ آپ جج بن گئے اور آپ کو آئینی تحفظ مل گیا تو یونیورسٹیاں اٹھ کے جو ہے نا وہ آپ کی ڈگریاں جو ہے وہ کھوتی رہیں، اور بعد میں آپ بے شک ثابت کرتے رہیں کہ نہیں یہ غلط تھا، الزام تھا، صحیح تھا، پہلے تو آپ بدنام ہوں گے، ذلیل ہوں گے، پھر اس کے بعد جوڈیشل کونسل میں شکایت جائے گی، وہاں پہ ہوں گے، اور جب تک یہ پتہ چلے گا کہ آپ کی ڈگری ٹھیک تھی، آپ کی عزت جو ہے نا وہ بیچ چوراہے میں لٹ چکی ہوگی۔ تو میرے خیال میں جوڈیشل کونسل کے پاس یہ اختیار رہنا چاہیے، اور سندھ ہائی کورٹ کو اس حوالے سے یہ اجازت نہیں دینی چاہیے کہ کراچی یونیورسٹی جوڈیشل کونسل کی اجازت کے بغیر یہ کرے۔ اور یہ انیشیٹو جوڈیشل کونسل کو لینا ہے، کیونکہ انہوں نے نہ صرف ججوں کے خلاف کارروائی کرنی ہے بلکہ جوڈیشل کونسل نے اپنی عدلیہ کے ججز کو تحفظ بھی دینا ہے، یہ ان کی آئینی ذمہ داری ہے۔ اور اس حوالے سے جو 6 ججوں کا خط تھا، اس خط کے بعد جو ہے جوڈیشل کونسل جو ہے اس معاملے پہ بھی ناکام رہی ہے، اور ان 6 ججوں کے معاملات میں بھی ابھی تک کوئی جوڈیشل کونسل نے پیش رفت نہیں ہو سکی، اور وہ بڑا ایک سنگین صورتحال ہے کہ اگر اس سچویشن میں ہائی کورٹ اس کو کنٹینیو کرتی ہیں، جائے کہ ہائی کورٹ یہیں پہ روک دے کہ یہ 209 میں سپریم جوڈیشل کونسل کا اختیار ہے، یہ ان کے پاس ہی رہے گا اور وہی اس کو ڈیسائیڈ کریں گے۔ ہم مزید بھی آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے، ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا، کامنٹ کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔